अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वासिफ बरनी और फार्माकल्स की एक नई एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर है। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में ये बताता हूँ और इस प्रोग्राम में भी ये बताऊँगा कि फार्माकल्स बेसिकली जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है वो फार्मासिस्ट से रिलेटेड है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आगाही देने का प्रोग्राम है। अमूमन होता ये है कि हम डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं किसी भी डिज़ीज़ के बारे में बात करने के लिए, मगर हम ये भूल जाते हैं या हम याद रखना नहीं चाहते ऐसी बात को कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन डिज़ीज़ के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ये वही फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और वही फार्मासिस्ट हैं जो डॉक्टर्स को इस प्रोडक्ट की इफ़ादियत के बारे में बताते हैं। ये वही फार्मासिस्ट हैं, ये वही कंपनीज़ हैं जो इस प्रोडक्ट के ऊपर की गई रिसर्चेस के बारे में बताती हैं ताकि इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस डिज़ीज़ की बेहतरी के लिए और मज़ीद अच्छा काम हो सके, मज़ीद मरीज़ों को जो है आसानियाँ फ़राहम की जा सकें। वो कई तरीक़े की हो सकती हैं। आज जो हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं मेरे दोस्त भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं और फार्मासिस्ट तो हैं ही। तो मैं अमूमन ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा तारुफ नहीं कराता, क्योंकि अगर मैं ही सारी चीज़ें कह दूँगा तो फिर बात करने को रहेगी नहीं। तो मैं वेलकम करता हूँ कामरान ज़मान को। कामरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, ये तो मैंने आपका बता दिया कि आप फार्मासिस्ट तो हैं ही। थोड़ा सा ये बताइएगा पहले कि अभी आप किस पोजीशन पे हैं और इस फार्मा इंडस्ट्री के अंदर फार्मेसी करने के बाद आपने कहाँ कहाँ काम किया और क्या क्या सीखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर हम कुछ डिज़ीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो वासिफ भाई बहुत शुक्रिया, और मैं काफ़ी खुश भी हूँ और इनकरेज भी करूँगा आपके इस इनिशिएटिव को जो आपने फार्मासिस्ट को लेके एक इनिशिएटिव किया, और उसमें हम लोग को आपने मदऊ भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं, और उसमें डिजीज़ रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड बात होती है जी। क्योंकि हमेशा से डॉक्टर्स यकीनन दे डिज़र्व दिस कि वो उनकी कमांड होती है जी डिजीज़ मैनेजमेंट पे। लेकिन जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो फार्मासिस्ट को हम कह सकते हैं बल्कि वी आर दी ड्रग एक्सपर्ट्स। जी जी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वो मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्टेक्स्ट की बात करें। तो मैंने अपना आपका सवाल अब कि मैंने जो अपना 2003 में मैंने ग्रेजुएट हुआ कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हमेशा से यही था लाइक दी अदर फार्मासिस्ट के आप कुछ अच्छा काम करें जी और कुछ ऐसा करें इसमें यकीनन अपने घर वालों के साथ साथ मुआशरे की बेहतरी के लिए भी काम करें। बहुत अच्छी बात। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ रही कि किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जाए जो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ आपको वो मौका भी दे जो आप मुआशरे को रिटर्न करें। बिल्कुल। बहरहाल एट द वेरी स्टार्ट मैंने सर्वियर से अपना करियर स्टार्ट किया 2003, जो मल्टीनेशनल कंपनी। जी मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद कोशिश की कि अपना आपको अपग्रेड करूं। सो आई डिड माय MBA फ्रॉम CBM। फिर साथ साथ ख्वाहिश रही कि मार्केटिंग में एंट्री हो। जी। स्ट्रेटेजिक CBM से आपने मार्केटिंग में MBA किया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव MBA। दैन अलॉन्ग विद दिस आई जॉइंड Platinum Pharma in marketing department as a brand manager. Then got another opportunity in PharmEvo in 2007. और अल्हम्दुलिल्लाह in last 13-14 years यानी कि 13-14 साल हो गए। जी एग्जैक्टली 13-14 साल हो गए। अच्छा, पता भी नहीं चला जब भी मैं कह रहा था ना कि कुछ रिटर्न बैक करें। सो लकीली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई जिसने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है इस सोसाइटी को, भले वो डॉक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, भले वो रिसर्च वर्क हो, भले वो CSR एक्टिविटीज़ हों। तो आई फील प्राउड बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और जब भी शायद छोड़ने का दिल भी नहीं चाहता। और मैं आपको बताऊं, आप जिस तरह कह रहे हैं, अक्सर जो हम देखते हैं कि बड़े अलग से प्रोग्राम फार्मईवो कर रहा होता है, और अगर मुझे कुछ चीज़ें याद हैं शुरू की तो वो मुझे याद है कि कुछ किताबें जो हैं मुख्तलिफ़ मज़मूनों की, गज़लियात की, नज़मों की, वो आती थी, और वो शायद सिलसिला अभी तक जारी है। तो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ही नहीं फार्मईवो ने कंट्रीब्यूट किया, वही जो आप कह रहे हैं सोसाइटी वाली बात कि उन्होंने शायरों को भी प्रोग्राम किए, आप लोगों ने जो है
کامیڈینس کے ساتھ بھی پروگرام کیے, آپ نے جو ہے انٹرٹینمنٹ والے جتنے شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی کیے. تو یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے یا کمپنی کے جو ہیڈس ہیں ان کا ویژن ایسا ہے, کیا ہے, یا یہ کیونکہ عموماً یہ ساری چیزیں تمام کمپنیز نہیں کر رہی ہوتی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مشکل چیز ہوتی ہے کیونکہ بینگ اے انویسٹر, کوئی بھی جب انویسٹ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ ٹو گیٹ ایگزیکٹلی ٹو آؤٹ کم, ٹو گیٹ پروفیٹیبلٹی. جی جی. لیکن ڈے فرسٹ سے جو ہمارے اونرس ہیں ان کا پلان یہ تھا کہ کچھ ڈفرینٹ کریں, کچھ الگ منفرد کریں, تاکہ ڈاکٹرس لیول پہ بھی آپ کو ایک پذیرائی ملے. جو ڈاکٹر اگر آپ کی دوائیں لکھے تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یار میں کسی ایسی کمپنی کی دوا لکھ رہا ہوں جس کا شاید آؤٹ کم جو ہے وہ ایفیکیسی کے فارم میں ہو نہ ہو پیشنٹ کو. دوسری چیز کہ میں صحیح دوا لکھ بھی رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, تو اس کا ضمیر بھی ملامت نہ کرے. بالکل بالکل. تو ڈے فرسٹ سے یہ رہا. پھر ساتھ ساتھ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ نے شعر سنا ہوگا, میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو ہمارے جو سی ای او ہیں جمشید صاحب, انہوں نے جوائن کیا, جو کہ فارماسسٹ ہیں. جی وہ بھی فارماسسٹ ہیں. تو اس کے بعد یہ کہہ لیں جو کنٹینیوشن ہے یا جو لیگیسی ہے نا وہ الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے. صحیح. اور ان کے بہت سارے انیشیٹوس ہیں. میں بہت تھوڑی سی بات کروں گا. فامیو کا جو کیلنڈر ہوتا ہے جی وہ ہر سال جو ہے وہ بیسٹ کیلنڈر ہوتا ہے اور ہمیں ہر سال ایوارڈ وننگ کیلنڈر ہوتا ہے. جی. اس میں ہم نے کوشش کی کہ اردو لٹریچر, پھر جو نارمل معاشرتی مسائل ہیں اس کو بھی اجاگر کیا ہے, تاکہ جس جگہ پہ, کیونکہ کیلنڈر کے لیے تو آپ کو شاید آپ کے موبائل میں. بالکل کامران آپ صحیح کہہ رہے ہو. میں ویورز کو بھی بتاؤں کہ جو کیلنڈرز ان کے ہیں ان کے مارکیٹ میں ایک انتظار رہتا ہے کہ جی فارم ایوو نے اس دفعہ کیا تھیم رکھی ہوگی, اور میرا خیال ہے پورے سال اس پہ کام ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی نظر سے ایسا کیلنڈر یقیناً گزرا ہوگا. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں فارمیسس کی میں ضرور ٹچ اپ آن کرتا رہوں گا. پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ جی ایز اے کارپوریٹ ایک ڈرگ پوائزنگ سینٹر لانچ کیا. اچھا. اس کا نام بھی ہم نے رکھا فارم اسسٹ. تو اس میں جو ٹول فری نمبر ہے, اٹس اے فرسٹ آف اٹس کائنڈ جس میں ٹول فری نمبر ہے. اس میں ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, ایون میں بات کروں گا جنرل پبلک بھی اس میں کال کر کے پروڈکٹ کے حوالے سے, اس کی پوائزنگ کے حوالے سے, اس کی ڈوزج کے حوالے سے ہم سے رہنمائی. جی میں اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو وضاحت کروں. یہ جو ٹول فری نمبر ہے اس پہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کی اوور ڈوز ہو جاتی ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز پروڈکٹ کھا لی جس سے پوائزننگ کا خدشہ ہے, آپ اس ٹول فری نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. وہ فوراً آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کرے گی. اسی لیے اس کا نام فارم اسسٹ ہے. وہاں پہ ٹرینڈ فارم اسسٹ ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. اچھا, الانگ ود دس مطلب جو ہماری انیشیٹوز رہے ہیں, ہم نے ریسرچ پہ بڑا کام کیا پاکستان میں. اچھا. اس میں آف کورس ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, بھلے وہ NICVD ہو, بھلے وہ گائنی وارڈس ہوں, بھلے وہ آرتھوپیڈک وارڈس ہوں, تو الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے نمبر آف پبلیکیشنز پبلش ہوئی ہیں. آف کورس ہم نے اس میں اسسٹنس پرووائڈ کی ہے کلینیشنس کو. جی. اچھا, الٹیمیٹ اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے, ایک عام آدمی ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ بینگ اے فارما پروفیشنل یا بینگ اے پارٹ آف دس نیشن, ہم لوگوں نے زیادہ تر جو دوائیں ہیں یا جو دوائیں پروموٹ کرتے ہیں جی وہ فورن مطلب امپورٹیڈ ہوتی ہیں. اس کانٹیکس میں API امپورٹ ہوتا ہے, اس کا را مٹیریل اگر ہم بات کروں سادہ زبان میں, اور ہم اس کو یہاں مینوفیکچر کرتے ہیں. اور اس کی ساری ریسرچ جو ہوتی ہے نا, یا وہ یورپ میں یا US میں یا دوسری ممالک میں ہوتی ہے. تو آف کورس اگر ہم یورپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز دیکھیں, پاکستان کے دیکھیں, تو بڑا فرق ہے. بہت فرق. بھلے وہ ویدر کنڈیشنز ہوں, بھلے وہ فار ایگزامپل ایتھنک بیک گراؤنڈ ہو, بھلے وہ ڈیموگرافکس ہوں. تو اس بیسس پہ ہم نے کوشش کی کہ ان پروڈکٹ کی اپنے پروڈکٹ پہ بھی یہاں پہ ٹرائل کریں, تاکہ پاکستانی پاپولیشن میں اس کے ریزلٹس کیسے ہیں. صحیح. اینڈ الحمدللہ وی آر ون آف دوز آرگنائزیشن, بلکہ میں کہنا فخر محسوس کروں گا کہ وی آر ون آف دی اونلی آرگنائزیشن جس نے اپنے ملٹیپل برانڈس پہ لوکل ریسرچ پبلش ریسرچ ہے, جس کا بینیفٹ الٹیمیٹ یہ ہوا کہ ڈاکٹرس کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور بلڈ ہوا کہ صحیح ہے اس پروڈکٹ کی فار ایگزامپل ایفیکیسی جو پبلش ڈیٹا میں یورپ میں تھی
پاکستان میں فار ایگزامپل اس لیول پہ ہے. تو وہ ڈاکٹر کیونکہ ہمیں عموماً جو بھی ریسرچ پیپرز ملتے ہیں وہ یورپ کے ملتے ہیں یا امریکنس ملتے ہیں. پاکستان میں ریسرچ کا فقدان، اچھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فقدان کیوں ہے، کیا ہے. چلیں کامران، بہت ہی مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں. اچھا کامران، ابھی جیسے ورلڈ اوسٹیوپوروسس ڈے جو ہے گزرا ہے، اور خواتین میں پہلے تو اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، آج سے 10-15 سال پہلے کہ اوسٹیوپوروسس کیا ہے. میں جیسے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اوسٹیوپوروسس خواتین میں جو ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بیماری ہوتی ہے، بیماری ہی کہیں گے اس کو، الٹیمیٹلی تو یہی ہے. اور اس میں ایک چیز کا رول ہوتا ہے کامران، کیلشیم کا، جس کو ہم کہتے ہیں کیلشیم آپ نے بچانا ہے. کیلشیم بونز کے لیے بڑا ضروری ہے. تو کیا صرف کیلشیم ضروری ہے؟ اچھا، آپ نے بہت ہی زبردست سوال ہی کیا ہے، کیونکہ کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں. پہلے تو میں ایک بہت ہی چھوٹا سا یا کیا لیں انٹرو ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ کو بھی سن کے کافی حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں اراؤنڈ 9.9 ملین جو لوگ ہیں ان کو اوسٹیوپوروسس ہے. اچھا، یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کی مور دین 40-45% آف دی پاپولیشن اوسٹیوپوروسس. اس میں سے 7.6 ملین یعنی کہ 70% جو ہے نا وہ خواتین ہیں، مور دین 75%. اور وہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو فزیولوجیکل چینجز ہیں جو خواتین میں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان میں پریولنس کہیں زیادہ ہے. جی جی. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مردوں میں اوسٹیوپوروسس نہیں ہوتا. اچھا، ان میں بھی آف کورس ہوتا ہے، بٹ ان میں پریولنس کم ہوتا ہے. اچھا، میجر جو ہے وہ کیلشیم کی کمی اگر ہم بات کر لیں، اور جو نیچرل کہہ لیں جیریٹک پیشنٹ جو ایج فیکٹر کا آف کورس وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اس میں کیلشیم کا باقاعدگی سے لینا یہ بہت ضروری ہے. اچھا، یوزول کنڈیشنز پہ واسف بھائی ہم لوگ نے آبزرویشن گھر میں بھی رہتی ہے کہ لوگ دودھ پینا پسند نہیں کرتے جو فل آف کیلشیم ہے. تو جو لوگ دودھ نہیں پی سکتے ان کو چاہیے کہ پھر وہ یوگرٹ دہی کا استعمال. اچھا، اس میں ایک اور چیز میرے سمجھ میں آتی ہے. جب آپ نے ڈائٹری کے اوپر گئے ہیں، پہلے تو میں جب آپ نے خواتین کی بات کی تو 2 دفعہ کیلشیم کی بڑی ضرورت ہے. خواتین کو 2 دفعہ بڑی ضرورت ہے. ایک یہ کہ جس وقت جو ہے اوسٹیوپوروسس اسٹارٹ ہو گیا، اور ایک وہ وقت جس وقت پریگننسی اسٹارٹ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر یہ بڑی ریکمینڈ کرتا ہے کہ کیلشیم پورا ہونا چاہیے. بچے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ماں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ 2 جگہ جو ہیں کیلشیم ہم نے دیکھا عورتوں پہ ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا یہ والا جو ڈائٹری والا ہے اس کے اوپر آتا ہوں. اچھا، بیسیکلی اس کی وجہ بہت ہی کامن ہے کہ جو فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں خواتین میں، اس کو مینوپاز کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ان میں کیلشیم کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو بون کی نیچرل ریکوائرمنٹ ہے وہ اسے فلفل اگر نہیں کر پاتا تو ان کو آؤٹ سائڈ ریسورس سے کیلشیم لینی ہے. بالکل. سیکنڈ پریگننسی میں تو تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بہت ہی کامن سا ایک فریز ہے، ہیلدی مدر سے ہی ہیلدی برتھ ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اس میں صرف کیلشیم نہیں، اس میں بھلے وہ فولک ایسڈ ہو، اس میں بھلے وہ آئرن ہو، اس میں ڈائٹری انٹیک ہو، وہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے. جی. لیکن 2-3 چیزیں بہت خاص ہوتی ہیں. ایک ہم نے بات کی فولک ایسڈ جو فرسٹ ٹرائمسٹر میں بات کرتے ہیں، پھر سیکنڈ آنورڈ ٹل جسٹ بفور دی ڈلیوری کیلشیم، ایون آفٹر دیٹ، کیونکہ ایک اس کی اپنی مدر کی اپنی ریکوائرمنٹ کیلشیم کی پلس اس فیٹس کی ریکوائرمنٹ وہ انہینس ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ جتنا بھی وہ اگر فار ایگزامپل ڈائٹری انٹیک کر لے تو آؤٹ سائڈ ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے. کیونکہ میں کامران یہیں پہ اس بریک جو ڈائٹری انٹیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی لوگ عموماً دودھ نہیں پیتے. جیسے کچھ بچیاں ہوں گی جو کہتی ہوں گی کہ جی ایک تو یہ ہے کہ ملک انٹالرنس ہے تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر ایک کچھ کہتی ہیں کہ اس میں ہیک آ رہی ہے، کسی کو ہضم نہیں ہوتا، مختلف چیزیں. اب وہ کیا ایک دودھ کے گلاس کے اندر وہ ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس کیلشیم کا موجود ہے یا نہیں ہے، یہ میرے ناظرین کو بتائیے. اچھا دیکھیں، ضروری نہیں ہے وہ اس میں وہ RDO کو میٹ کرتا، کیونکہ جو ایز پر دی گائیڈ لائنس ریکمنڈیشنس کہتی ہیں وہ کہتی ہیں اراؤنڈ منیمم کہہ لیں 1000 ملی گرام آف کیلشیم، یا اپ ٹو ڈفرنٹ ایج میں پھر وہ 1000 to 15 ملی گرام آف کیلشیم کی
ریکمنڈیشنس ہیں جو ایک گلاس سے پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ وہ دودھ ایک گلاس بھی پئیں, کچھ تو پئیں. ہاں یعنی کہ یہ تو ہے. ہاں تو میں ضرور یہ بھی بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ صرف اگر وہ دودھ نہ پی سکتے ہیں, نہ پی پائیں کہ ڈیو ٹو اینی ریزن, تو وہاں پہ یوگرٹ کا استعمال کر لیں, چیز کا استعمال کر لیں. کچھ نٹس ہیں فار ایگزامپل, ان میں کیلشیم وافر مقدار میں ہوتا ہے, اس کا استعمال کر لیں. تو وہ جو نیڈ ہے ریکمینڈڈ کی اس کے قریب اتر ہو جائیں گے مگر نہیں آ پائیں گے. مگر جس وقت ہم بات کرتے ہیں پیورلی پریگنینسی کی, تو وہاں پہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں, ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس پورا ملنا چاہیے. بالکل. اچھا اگر یقیناً اگر وہ کیلشیم کی پراپر انٹیک نہیں ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یقیناً جو فیٹل کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہوگی, ان میں ویکنس آئے گی, تو ہیلدی برتھ نہیں ہو سکے گی. صحیح. اچھا اس میں ایک بہت ہی کامن, میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر لیکن بہت ہی مطلب ٹچ اپون کروں گا, ان میں پھر رکٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں یا ڈفرینٹ, اور ڈاکٹر نہیں ہے مگر ہم یہ تمام چیزیں جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس میں بہت افیکٹو ہوتا ہے. جس طرح آپ نے ہم سب تمام گھروں میں بچے گرون اپ ہوتے ہیں, تو بچوں کی جیسی نیڈ بڑھ رہی ہوتی ہے جی, تو ان میں بون پین از ویری کامن. بالکل. خاص طور پہ گروئنگ ایج میں. بالکل. تو وہاں پہ بہت زیادہ دودھ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جتنے ایکٹیویٹی بچوں کی ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ کہیں زیادہ ملٹی فولڈ سے جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ آف کورس خواتین میں کیلشیم کا انٹیک بہت ضروری ہے. اچھا اب کامران میں آتا ہوں, کیلشیم بہت سے برانڈس ہیں مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے, کیا خوبی ہے, فرض کیجئے ہم K1000 کی بات کرتے ہیں, تو K1000 کا جو ہے کیا USP ہے باقی پروڈکٹس کے؟ اچھا آپ کو واسف بھائی, جیسے ہم تمام لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں جی اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں, بھلے وہ پروفیشنل ہوں بھلے وہ ڈومیسٹکس ہوں. اچھا اس میں نا اب چیزیں انٹرنیشنلی اور ہماری یہاں بھی نا وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. اوکے. لوگوں کو کنوینئنس چاہیے, لوگوں کو کمپلائنس چاہیے, لوگوں کو آسانیاں چاہیے. ڈیفینیٹلی. اب مارکیٹ میں ایک بہت پرانا کیلشیم یا بہت سارے ایسے اویلیبل ہیں کہ آپ کو نا اس کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کیلشیم انٹیک کرنا ہے, کہ ایک گلاس آپ پانی لیں, اس میں ایک ایفرویسن ٹیبلٹ ڈالیں, اس کے گھلنے کا انتظار کریں, پھر آپ وہ پئیں. سو اٹ یوزولی ٹیک 5 to 10 minutes. اور پہلی بات تو یہ کہ اگر میں خواتین کی بات کروں تو ان کو بہت زیادہ گھر میں پلان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اور اب میں ادھر ہی ایک اور سوال ناظرین کے حساب سے پوچھوں گا کہ وہ جو ایفرویسنٹ ٹیبلٹ ہے کیا وہ نیوٹراسوٹیکل ہی ہوتی ہے یا وہ فارماسیوٹیکل گریڈ میں آتی ہے؟ اچھا ہے وہ فارماسیوٹیکل گریڈ, لیکن بس یہاں سے میں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے آپ کو بہت ہی ایک کمپلائنس اور کنوینئنس کی بات کی جی. جس طرح دنیا پوری ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اب ان کی کمپلائنس کنوینئنس آئی تھی کہ بھائی ڈائریکٹ آپ لے لیں, اس کو سویلو کر لیں جی ٹیبلٹ فارم میں. اب فردر ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ اب وہ چیویبل فارم میں بھی اویلیبل ہے. جی جی. جیسے آپ نے K1000 کی بات کی, تو اٹس فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان جی, جو اس میں کیلشیم کے ساتھ وٹامن D3 بھی ہے, اس میں K2 بھی ہے. میں اس پہ بھی بتاؤں گا کہ D3 اور K2 کے کیا بینیفٹ ہیں. میں اس پہ اپنی طرف سے بھی کچھ پوچھوں گا کیونکہ میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں جو ابھی آپ نے ایفرویسنٹ ٹیبلٹ کی بات کی, میں اس کا نام تو نہیں لوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ جنریشن سے چلی آ رہی. جب میں چھوٹا تھا تو شاید میری امی بھی استعمال کرتی تھیں, ابھی بھی کرتی تھی. ایک میں نے چیز پڑھی تھی یا سنی تھی, ہو سکتا ہے کہ جو کرسٹلز ہیں وہ زیادہ پرولونگ یوز میں وہ کڈنیز کے اندر اسٹون پروڈیوس کرتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں ایفرویسنٹ کو, ایسا کچھ ہے؟ اچھا دیکھیں, یوزولی اس کے ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے کیلشیم وٹامن D3 اور K2 کی بات کی نا, اور کنوینئنس اور کمپلائنس کی بات کی جی, تو اس کو میں ایک ساتھ ہی رپلائی کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ کیلشیم اور وٹامن D3 کا بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, چولی دامن کا ساتھ ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوگ جتنے سیڈنٹری لائف اسٹائل پہ شفٹ ہو گئے ہیں, تو ہمیں جو سن لائٹ جہاں سے ہمیں وٹامن D3 ملتا ہے, ہم اس سے بہت دور ہوتے ہیں. بہت دور ہے. گھر میں تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ وٹامن D3 بنانے کے لیے سن لائٹ ہمیں کیوں ضروری ہے, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ساری چیزیں نیچر میں دی ہوئی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم جتنے نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں بھلے وہ سپلیمنٹیشن کیلشیم کی فارم میں ہو
یا کسی بھی فارم میں وہ ہمیں لینا پڑتا ہے مجبوری میں. اگر ہم ابھی بھی نیچر کی طرف آ جائیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں شاید ہمیں بچا لیں. اور جب بھی شاید جو ہم بات کریں اربن سٹیز کی لائک کراچی کی یا لاہور کی یا اس جیسے تمام دنیا بھر میں جو جگہ فاسٹ لائف والے ایگزیکٹلی, تو وہاں پہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ان سپلیمنٹیشنس پہ آنا پڑے گا. اچھا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے اس کو وہ کمپرومائز ہوگا, کہیں نہ کہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو وٹامن D3 ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے ملتا ہے. اچھا ارلی اگر ہم بات کریں سن رائز مطلب ارلی ان دی مارننگ, کیونکہ ہم تو اٹھتے ہی 9 بجے کے بعد ہیں یا 8 بجے کے بعد ہیں 10 بجے کے بعد ہیں, اور سوتے بھی ہم لوگ ماشاءاللہ 2 بجے کے بعد ہیں رات کو. تو اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز واسف بھائی, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انکریج کریں اپنے آپ کو, موٹیویٹ بھی ہوں, دوسروں کو بھی بولیں کہ ایکسرسائز وہ بھی ہماری زندگی سے جو ہے نا بہت ختم ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. تو وٹامن D3 ہمیں مل سکتا ہے. اگر ہم پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم تو ضرور شام کو کھیلا کرتے تھے, تو وہ سارا فیزز رہتے تھے, ایکسرسائز بھی ہوتی تھی. پھر اگر سورج اس وقت اب تو بچے PUBG کھیلتے ہیں. ایگزیکٹلی PUBG کھیلتے ہیں, سیل فون پہ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. تو وہ وہاں سے اگر وہ نہیں لے سکتے تو آف کورس پھر آپ کو کیلشیم پلس وٹامن D3 لینا پڑے. دیر آر نمبر آف ہنڈریڈس آف برانڈ ان پاکستان. اب چیزیں ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں, لوگوں کو ریسرچز ہو رہی ہیں. آف کورس ہمارے یہاں تو نہیں ہوئی, بٹ بینگ اے فالوور آف کورس انفارچونیٹلی تو اس میں ایک اور ریکوائرمنٹ بڑھی ہے, وہ ہے K2 کی. اب یہ K2 وہ پہاڑ والا K2 نہیں ہے یقیناً. تو K2 کا مجھے بھی ویسے اتنا علم نہیں ہے. وائٹامن D3 کا مجھے پتا ہے کہ کیلشیم وائٹامن D3 کے کمبینیشنس ہیں. K2 کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کامران سے کہ K2 کیا چیز ہے. میں بس یہ وٹامن D3 ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے کیلشیم کی, اور بالکل میں لے مین کیونکہ ساری جنرل آڈینس ہوگی, تو K2 ہیلپ کرتا ہے کہ اس کو رائٹ ٹارگیٹڈ جگہ پہ لے کے جائے, ورنہ کیلشیم بونس میں لے کے جائے. نارملی ہمیں بونس میں چاہیے ہے تو وہ بونس تک پہنچا دیتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ 99% جو 99% جو کیلشیم ہے ہمارے جسم میں, اس میں مسلس میں بھی اس کی نیڈ ہوتی ہے, ہارٹ کے لیے بھی نیڈ ہوتی ہے, لیکن 99% جو اس کی نیڈ ہے وہ ہڈیوں کے لیے ہوتی ہے, ہڈیوں کے لیے, بونس کے لیے. تو اگر وٹامن کیلشیم اور وٹامن D3 کے ساتھ K2 بھی اس میں ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرٹریز میں ڈپازٹ نہیں ہوتا. گڈ. تو K2 کا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہے. تو جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ بھی سکون کے ساتھ لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہ یہ شوگر فری بھی ہے. بالکل. کیونکہ اگر ہم بات کریں ایون ڈیورنگ پریگننسی بھی گیسٹیشنل ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہے. اور اگر ہم 40 ایئرس 50 ایئرس کی بھی بات کریں تو پاکستان, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو 6 دنیا کا بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ڈائبٹیز ہے. بالکل ہے. اچھا, تو اس میں آپ کو ایسی دوائیں یوز کرنی ہیں اگر آپ سپلیمنٹیشن پہ بھی ہیں تو شوگر فری ہوں, تو ہمارا بڑھائیں نہیں. ایگزیکٹلی جی. تو ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان میں ایسی دواؤں کو لانچ کیا جائے جس میں کنوینئنس ہو, کمپلائنس ہو, اور الٹیمیٹ نیڈ کو فلفل کرے. سو K1000 میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس میں کیلشیم, وٹامن D3 اور وٹامن K2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور شوگر فری میں بھی ہے. تو ہر طرح کے پیشنٹ اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں تاکہ اس کا بینیفٹ اور ریگولر بیسس پہ. بالکل. ہاں, لیکن گائیڈ لائنس یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ سپلیمنٹس لیں تو 2-3 مہینے کے بعد تھوڑا سا گیپ دیں, پھر اسے کنٹینیو کریں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ سائڈ ایفیکٹس, کیونکہ یہ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹ ہے اور اس کے یقیناً کم سے کم سائڈ ایفیکٹ ہوں گے, پھر بھی کامران آپ. اچھا دیکھیں, میں بہت سمپل سی بات کروں گا, کیونکہ کسی بھی چیز کو ایکسیسو لینے سے یقیناً سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ پانی بھی زیادہ پئیں, کھانا بھی زیادہ کھائیں, تو اس کے چائے بھی زیادہ پئیں, کچھ بھی کریں, اس سے ہوتا ہے. ہاں, لیکن بینگ اے سپلیمنٹ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹ, تو اس کے سائڈ ایفیکٹس میں کہوں گا کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بٹ اس میں جو وٹامن ہے وہ فیٹ سولبل ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی زیادتی وہ نقصان پہنچاتی ہے, وہ ڈپازٹ ہوتی ہے. صحیح. لیکن جو اس میں ایگزیکٹ کوانٹٹی ہے, جیسے 1000 ملی گرام کی اگر ہم کیلشیم کی بات کریں, یا اگر ہم D3 کی بات کریں, یا K2 کی بات کریں 90 مائکرو گرام کی, وہ ایز پر دی RDA گائیڈ لائنس ہے. تو یعنی کہ جو اس کی ریکمینڈیڈ ڈیلی ڈوز ہے آپ کی K1000 کی, وہ 1 ٹیبلٹ اے ڈے ہے. جی, 1 ٹیبلٹ اے ڈے. ٹھیک ہے. کچھ کنڈیشنز میں کیا یہ ڈوز بڑھ بھی سکتی ہے, یا پریگننسی میں بھی ونس ڈیلی ہے, نارملی بھی ونس ڈیلی ہے؟ دیکھیے, اس میں ہم یوزلی ہماری ڈائٹری انٹیک تو چل رہی ہوتی ہے. یہ تو ایک ساتھ آپ کے سپلیمنٹ ہے.
سو اس کی ڈوز ہم ونس ڈیلی ہی ریکمینڈ کرتے ہیں. کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوں تو اس میں ڈفرینٹ گائیڈ لائنس ہیں جس کی بیسس پہ ڈاکٹر اس کو فالو کرتا ہے اور وہ یا کہ 1000 کو یا کسی اور آپشن پہ جاتا ہے. بٹ وہ ڈیفینیٹلی ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ اور اس میں کچھ ٹیکنالٹیز ہوتی ہیں جو شاید اس کی پیشنٹ کی کنڈیشن کی بیسس پہ ڈیفائن ہوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا چیویبل کی جو بات ہے تو کیا چیویبل کو ہم سوالو بھی کر سکتے ہیں یا صرف چبا کے ہی کھانی ہے ہمیں؟ اچھا چیویبل ہے تو اچھا آبجیکٹیو یہ تھا کہ کمپلائنس کنوینئنس موڈ ایلیویشن کی بات کریں تو ساری چیزوں کی بیسس پہ ہی اس کو یہ بنایا گیا تاکہ وہ پیشنٹ فرینڈلی ہو. تو آپ اس کو چیویبل جتنا اچھا چیو کریں گے اتنا اچھا کیلشیم رائٹلی ٹارگیٹڈ ملے گا. مگر ہم اس کو پانی کے ساتھ نکل بھی جیسے بہت سے لوگ چاہے میں کہوں کہ بھی مجھے نکلنا ہے یہ تو کیا وہ میں کر سکتا ہوں یہ اس میں ہے یا صرف چیو ہی کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ چیو کریں گے اس سے اس کے کیلشیم زیادہ اچھی ملے گی. اگر آپ فار ایگزامپل سوالو کرتے ہیں تو شاید آپ کی وہ ریکوائرمنٹ فلفل نہ ہو تو اٹ از بیسٹ ٹو چیو دس مالیکول. ٹھیک. کامران آپ نے ماشاء اللہ ایک میں کیا سمجھتا ہوں کہ 14-15 سال آپ کے فارما انڈسٹری میں ہے. جیسے میں ہر پروگرام میں یہ بتاتا ہوں کہ ان پروگرامز کا مقصد ہمارا کہیں پہ بھی اپنی آڈینس کو اپنے ناظرین کو یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا کہ وہ یہ پروڈکٹ استعمال کریں. ہم ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, مگر ہمیشہ اپنے کنسلٹنٹ ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا. اگر وہ سجیسٹ کرے تو اس کو لکھیے گا. کبھی یہ بتائیں اتنی آپ نے فیلڈ میں کام کیا اور ہر قسم کے ہر سمجھ لیں آپ کنسلٹنٹ سے آپ ملے, ہر ڈپارٹمنٹس میں گئے, کیسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 10-15 سال میں جو آپ کا کام ہے اس نے آپ کو کیا سکھایا؟ ٹھیک ہے. اور کہیں ایک لمحہ کوئی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ ہاں یہ کام میں نے آج فارما میں تھا, یہ کام بہت اچھا کر دیا, ایسا کوئی چیز ہوئی ہو؟ اچھا میں ضرور بات کروں گا کہ میں نے اس انڈسٹری میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے اپنے پروفیشنس لائف سے ہٹ کے انڈسٹری کے, کیونکہ بہت قریب سے بہت سارے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جی. بھلے وہ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کی بات کروں, لیکن جو چیز میں نے سیکھی, میں پازیٹیوٹی کی بات کروں گا, وہ میں نے ایتھکس سیکھی ہے اس میں. اچھا. کیونکہ بیچارہ پیشنٹ جب ڈاکٹر کو رپورٹ کرتا ہے تو کس مجبوری میں ہوتا ہے, اس کے پاکٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں, وہ اسی کا حال اس کو پتہ ہوتا ہے بیچارے کو. تو وہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, اس میں میں بھی شامل ہوں, اس میں وہ پیرامیڈیکل اسٹاف بھی شامل ہے, اس میں وہ کمیونٹی فارماسسٹ بھی شامل ہے, اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, کہ ہم اس کو اپنا بیسٹ دیں اور بیسٹ میڈیسن پرسکرائب کریں, کروائیں, تاکہ اس کو اس کا فائدہ ہو. کیونکہ ایک تو اس کی جو دعا نکلے گی کہ جب وہ صحیح ہوگا, شفا یاب ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا کسی وجہ سے اس کو کوئی اور مسائل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دعا پھر کہیں اور بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا بیسٹ پارٹ دیں, بھلے آپ کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشن سے کنیکٹڈ ہیں, تاکہ جو ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل وہ ہم فلفل کر سکیں. کیونکہ ہمیں یہاں تو خیر جواب دیں نہ دیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہی ہے. تو وہ ہم اپنی سیٹسفیکشن کہہ لیں یا ضمیر سے سودا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں اس کو. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کو بھی فارمیسی کیے ہوئے اچھا خاصا دور گزر گیا, مجھے بھی گزر گیا. فارماسسٹ کو اس کا مقام آپ کی نظر میں اور کتنے سال لگیں گے کہ ملے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے, اور میں آپ کی اس کاوش کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے کچھ ایسا کام کیا. اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ اب پاکستان میں نا کمیونٹی فارماسسٹ کا سیٹ اپ اسٹیبلش ہو رہا ہے. جی جی. اور اب فارماسسٹ آپ اس میں نام بھی لے سکتے ہیں, کوئی اس میں حجت نہیں ہے ہمیں, کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ دواگو پہلے نہیں چلتا تھا, ٹھیک ہے, پھر ایک پیریڈ آیا کہ وہ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آیا, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے سیٹ اپس ہیں جو کہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا نا لاہور سے یا پنجاب سے, جس میں کلینکس ہے, سرویٹ, فضل دین ڈیفینیٹلی. پھر کراچی میں بالکل اسٹارٹ, ہمیں بالکل کریڈٹ دینا چاہیے دیواگو کو. اس کے بعد عہد بہت اچھا کام کر رہا ہے. اچھا. اور بھی اب
کچھ ملٹی نیشنلز کچھ فارماسسٹ ہمارے کر رہے ہیں, کچھ آپ کے لنک میں ہیں جو کہ اپنی اپنی کچھ چینز یا کنسلٹنسی میں ہیں. اچھا اصل میں پہلے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ کمپٹیشن ہے اور جتنا سرمایہ چاہیے, تو یا اگر ان کے پیچھے کوئی بیک ہو تو وہ فارمیسسٹ آر ولنگ ٹو ڈو. اور اس طرح تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ ہماری جو ینگ یوتھ ہے وہ اپنے بزنس کی طرف آ رہے ہیں, ان کو فنڈ مل بھی رہا ہے, کہیں سے انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, پلس ان کے اپنے جو انیشیٹوس ہیں وہ مجھے امید ہے کہ فارمیسسٹ کا جو صحیح مقام ہے اس میں اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کرے گا. لیکن ایک اور امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ہمیں ایز اے فارمیسسٹ بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ جہاں ہم لوگ بہت بہتر ہیں ہمیں اس کو انڈورس بھی کرنا ہے. ہمارے اندر کمی بھی ہے, یعنی کہ بالکل جو اصل ہے ہماری کمیونٹی فارمیسی کا, وہ مجھے صرف آغا خان میں دکھتا ہے کہ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ڈوز ہے. جیسے میں ایک پروڈکٹ لینے گیا تھا تو انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو آپ تو یوز ہی نہیں کر سکتے, یہ پرسکرپشن دکھائی, پھر انہوں نے مجھے ڈوز بتائی, مجھے ساری چیزیں کی. اور جگہ بھی فارماسسٹ بیٹھے ہیں مگر وہ صرف اسی لیے ہیں کہ بھائی یہ دوا لکھ کے دی ہے, یہ آپ کو دے دی اور ختم ہو گیا کام. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس لیول پہ جس طرح آغا خان کے اندر کام ہو رہا ہے کمیونٹی فارمیسی کے اندر, کیا اس لیول پہ باقی جگہ پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ میں بولوں گا شروعات اچھی ہوئی ہے. کچھ میری کیمپینس نظر سے گزری ہیں, جیسے میں دیکھ رہا, آئی ڈونٹ نو دی نیم آف دی چین آف دی فارمیسی, بٹ فارمیسسٹ آپ کا محافظ یہ نظر سے میرے گزری ہے. آئی ڈونٹ نو کون سی کمپنی, آئی مین کون سی چین فارمیسسٹ کو رن ڈاؤن کر رہی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے فارمیسسٹ کو بھی تھوڑا سا سینسٹائز کیا ہے, معاشرے کو بھی کیا ہے کہ ڈرگ کے حوالے سے جو بہتر گائیڈنس دے سکتا ہے وہ فارمیسسٹ دے سکتا ہے. بالکل بالکل. تو وہاں پہ کوئی اچھا کام شروع ہوا ہے اور امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جو ایکچوئل دی لیول آف دی فارمیسسٹ ول ڈیفینیٹلی اسٹرینتھن ان آر کنٹری. بلکہ میں کامران بتاؤں, شاید ایک گروپ ہے کے یو فارماسسٹ کا, اس کے اندر ایک فارماسسٹ بچی ہے, اس نے اپنا لکھا تھا کہ اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہوا, ڈیلٹا کوٹل بڑی عام یوز میں آتی ہے مگر ڈیلٹا کوٹل کا بھی ہم ٹائٹریٹ کر کے اس کو بند کرواتے ہیں. وہ فارماسسٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ یہ اتنے مہینے سے لے رہی ہیں یا اتنے دن سے لے رہی ہیں, اب اس کو ٹیپر کرنا ہے. اس بچی نے جو ہے وہ مہینوں یوز کیا تو 18 ایئرس میں یا 22 ایئرس میں اس کو اوسٹیوپوروسس ہو گیا. اس کے بعد وہ یہ لکھتی ہے اپنے پوسٹ کے اندر کہ میری لائف بڑی عجیب ہو گئی. صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ میں نے جب ڈاکٹر کو اپنے بتایا تو وہ صرف افسوس کرنے کا کچھ نہیں کر سکتا تھا, مگر اگر ایک ٹرینڈ اسٹاف ہوتا کیمسٹ پہ, جس کو ہم میڈیکل اسٹور کہتے ہیں, تو وہ یقیناً ان کو گائیڈ کر دیتا کہ جی ڈیلٹا کوٹل اگر میں ٹرینڈ کہیں سے لیتا ہوں یا آپ لیتے ہیں تو وہ ہم سے فارماسسٹ ضرور پوچھتا ہے کہ پہلے تو پرسکرپشن کتنے دن سے لے رہے ہیں, کس ڈاکٹر نے دی ہے, کس ڈوز میں دی ہے. ڈیلٹا کوٹل پہ ابھی عموماً جتنی فارمیسیز پہ میں گیا ہوں جہاں پہ ٹرینڈ فارماسسٹ ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی لائف کو جو کمپلیکیشنز دواؤں کی وجہ سے آ سکتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کاف سیرپ پی رہے ہیں اور وہ ڈائبیٹک ہیں, تو یہ بھی فارماسسٹ آپ کو بتاتا ہے, پوچھتا ہے ڈائبیٹک ہیں تو وہ فوراً ریکمنڈ نہیں کرتا اس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ؟ اچھا میں پھر آپ بولیں گے میں فارمی کو کافی تعریف کر رہا ہوں, لیکن نہیں میں آپ تعریف کریں گے میں بھی کر دوں گا, جہاں جس چیز کی برائی ہے میں وہاں پہ برائی بھی کر دوں گا, ٹھیک ہے, مگر جس پلڑے میں زیادہ جو ہے آپ کی اچھائیاں ہیں تو وہ دکھے گا وہی چیز. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک ورک شاپ ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے میڈیکیشن ایرر. اچھا وہ WHO ریکمینڈڈ, آئی مین ان کی گائیڈ لائنس میں ڈیفائن ہے. اس میں بیسیکلی ورک شاپ میں یہی بتایا جاتا ہے کہ جو ڈرگ ایررس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیشنٹ پہ جو کمپلیکیشنس آتی ہیں, بھلے وہ ڈوزیج کی بات ہو فار ایگزامپل, بھلے وہ اس کی کامران یہ تو مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے آپ کے توسط سے ہی, اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی فارماسسٹ اس شو کو دیکھتے ہیں, اور میں یہ اپنی ویڈیوز گروپس میں بھی اسی لیے ڈالتا ہوں. اب جیسے جو کامران بات بتا رہے ہیں, ابھی میں نے ان کی بات پوری کمپلیٹ نہیں ہونے دی ہے, بیچ میں ان کو ٹوک دیا, مگر یہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے یہ بتا رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے فارمیو کا یہ انیشیٹو ہے
تو فارمی کو بڑے دیکھ داکھ کے جو ہے چیز چوز کرتا ہے. جی. تو ہم نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ اس ورک شاپ کو پاکستان میں ریپلیکیٹ کیا ہے. اچھا. اور ہمارے ایک فارماسسٹ ہی ہیں جو اس کو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں. نام لے سکتے ہیں آپ؟ ہاں, مطلب ہی از مائی فرینڈ, ہی از اے پارٹ آف آور آرگنائزیشن. تو اس کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے. اچھا, وہ ورک شاپ ہم زیادہ تر مطلب ساری ہیلتھ کیئر کمیونٹی کو ہی کوشش کرتے ہیں اس کی ریچ آؤٹ ہو, بٹ ہم ڈاکٹرس کو ضرور اس کو کرتے ہیں. اور اچھی چیز یہ ہے کہ اب ڈاکٹر بھی اس کو ویلکم کرنے لگے ہیں. ہم نے ابھی کل بھی ایک ورک شاپ تھی, آئی واز اے پارٹ آف دس ورک شاپ. سو اچھا لگا بہت, اور ڈاکٹرس کو انڈورس کیا کہ واقعی یہ اٹس اے نیڈ آف ٹائم. اور کیونکہ ڈیفینیٹلی بینگ اے کلینشین وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے, جبھی جو ہے نا ساری چیزیں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. بالکل ہونی بھی جیسی چاہیے. بالکل, نرس کا کام نرس ہی کر سکتی ہے, یہ کر سکتا ہے فار ایگزامپل. فارماسسٹ کا کام فارماسسٹ کر سکتا ہے, ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے. تو سب چیزیں ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی ایک اچھا ہیلتھ کیئر اس میں ایک سوال بنتا ہے کیونکہ آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ بھی ایک لائزون رہا ہے اتنے عرصے سے. کیا ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز فارماسسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا دیکھیں, یہ میں نے آپ سے بات کی نا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی پالیسیز ڈیفائن ہونی چاہیے, کیونکہ ایز پر دی گائیڈ لائنس اس میں ڈیفائن ہے کہ کتنے بیڈ پہ ایک فارماسسٹ ہونا چاہیے. ہاں. اچھا, کچھ چیزیں کچھ جگہوں پہ فنکشننگ ہے, لائک اگر میں نے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان پنجاب, تو ان کے فارماسسٹ نے بھی اپنا جو ان کی باڈیز ہیں, اتھارٹیز ہیں, انہوں نے بھی اپنا کیس لڑ کے یہ چیزیں اپروو کرائی ہیں. سندھ میں بھی سیم آف کورس, کیونکہ اس کو جو ہینڈل کرتا ہے, میں بات کروں, وہ کرتا ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, یا پی ایم سی کی بات کروں, پاکستان میڈیکل کاؤنسل کی. تو چیزیں ڈیفائنڈ ہیں. جب ڈیفائنڈ ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سول ہسپتال میں مثال کے طور پر 800,000 بیڈ ہیں, تو اس پہ کتنے فارماسسٹ ہونے چاہیے. اچھا, پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل میں پھر بھی آپ نے آخان کا نام لیا, یا ضیاء الدین کا نام ہے, اور ایسے اور اچھے ہسپتال ہیں جہاں پہ چیزیں کمپلائی ہو رہی ہیں. جی. بٹ اس کو گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی جانا چاہیے, اور فارماسسٹ کا وہ رول جو ڈیفائنڈ ہے اس کا ان کو پارٹ بھی پلے کرنا چاہیے. میرا سوال وہی رہے گا, کیا ڈاکٹرز ایکسیپٹ کر رہے ہیں فارماسسٹ کی اس ویلیو کے کہ فارماسسٹ اس ہیلتھ کلچر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, یا بالکل نہیں کرتے؟ اچھا, اس میں میرا جو میں نے دیکھا ہے, جو یقیناً فورن کوالیفائڈ ہیں وہ تو بالکل ویلکم کرتے ہیں. بہت ہی اچھی بات کی, بہت ہی اچھی بات کی. انہیں وہاں پہ پتہ ہے کہ جو فورن کوالیفائڈ ہیں وہ کیا چیز ہے نا, اور فارماسسٹ کیا کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہیں. اب لیکن جو ہماری جو یوتھ ہے, یا جو ینگسٹرس ہیں, جو ینگ گریجویٹس ہیں, ان کا جو ہے فارماسسٹ پہ ڈپینڈنسی کہہ لیں یا فیسیلیٹیشن کہہ لیں, وہ بہتر ہو رہی ہے. ایکچولی جو آپ نے بات یہ لفظ استعمال کیا نا, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہم ہیلتھ کے شعبے میں ہیں, اس کا حصہ ڈاکٹرز بھی ہیں, اس کا حصہ فارماسسٹ بھی ہیں, اس کا حصہ نرس بھی ہے, اس کا حصہ پیرامیڈیکل اسٹاف بھی ہے, اس کا حصہ وہ ایمبولینس چلانے والا ڈرائیور بھی ہے. یہ سب لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کس وقت کیا چیز کرنی ہے, مگر سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ڈاکٹر کو دوا تجویز کر کے دینی ہے, فارماسسٹ اس کو چیک کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ اس پیشنٹ کو اوور ڈوز ہو سکتی ہے اس سے, یا اس کے اندر اس کی کڈنیز کمپرومائز ہیں, تو یہ پروڈکٹ نہیں, یہ ٹیم ورک ہے. تو کوئی بھی ہمارا برتری والا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اوپر نکل جائیں گے, کیونکہ پروڈکٹ یا پرسکرپشن ڈاکٹر نے ہی دینی ہے. اس جو نسخے کو, اس پرسکرپشن کو صرف چیک ہم نے کرنا ہے کہ آپ اس پیشنٹ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا. یہی ڈاکٹر کا بھی مقصد ہے کہ پیشنٹ کو فائدہ ہو, یہی فارماسسٹ کا بھی مقصد ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ جو فورن کوالیفائڈ ہیں وہ تو اس اہمیت کو جانتے ہیں, مگر جو ہمارے یہاں سے پڑھتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو نئے جنریشن آ رہی ہے, جو MBBS اور فارمیسی ایک ہی یونیورسٹی سے کرتے ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ہاں جی ہم لوگ آلموسٹ ساری چیزیں سیم پڑھ رہے ہیں, بس نقطہ نظر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کوئی میسج فارماسسٹ کو دینا چاہیں؟ بالکل, ایک میرے ذہن میں ہمیشہ سے ہے, میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کمپلائی کروں, کہ دیکھیں ہم پہ نا بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. صرف 2 سال پہلے یا 10 سال پہلے 20 سال پہلے فارم ڈی کر لینے تھے, ہم فارماسسٹ نہیں بن جاتے. تو اس میں جو ریگولر اپ گریڈیشن کہہ لیں,
ان ٹرمس آف آر کوالیفیکیشن یا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا ڈرگ انٹریکشنز ہیں, کیا فار ایگزامپل اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں. وی شوڈ نو, یہ ہمارا پارٹ بنتا ہے. تو ڈاکٹر بھی ہم پہ اسی وقت رلائی کرے گا جب ہمارے پاس ساری نالج ہوگی. خالی ڈگری لینے سے تو فارماسسٹ نہیں بن پاتا. سو اپ گریڈ یور سیلف, یور اسکلس, اینڈ اپڈیٹ یور ایجوکیشن. بہترین بات کہی کامران نے کہ ہمیں جو بھی ریسرچ چل رہی ہے, کوئی بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کا ہمیں تھوڑا بہت فلیور آتا رہے, اور صرف فارم ڈی کرنے سے ہم وہ تمام چیزیں اویل نہیں کر سکتے. کامران, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, ہمیشہ کی طرح, کیونکہ میرے آپ کے ٹرمز کافی پرانے, جبکہ میری یونیورسٹی میں ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی. یہ ساری چیزیں بات کی ہیں, اور جب یہ فامیموں میں تھے تو اس وقت سے ہی ان سے بات چیت ہے. کامران اور میں نے جتنی بھی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکشن کی, میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پہلے رجوع کرنا ہے. ایسا ہی ہے کامران؟ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ ایڈوائز کرے, ٹھیک ہے. اگر وہ ایڈوائز نہ کرے تو آپ نے ڈاکٹر کی ہی بات ماننی ہے. تو فارماکلز کے آج کے ایپیسوڈ کے مہمان تھے کامران زمان, جو کہ سینئر مارکیٹنگ مینیجر فارمیوو میں ہیں, اور کامران کے ساتھ ہم پھر ملتے رہیں گے. آج کے لیے صرف اتنا ہی, پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دی فارماکلز میں.